بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ النساء آیت نمبر 135 اینڈ 136 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ہمیشہ قائم رہا کرو انصاف پر، گواہ بنتے ہوئے اللہ کے لیے، چاہے وہ گواہی تمہارے خود کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی ہو مالدار یا تنگ دست تو کہیں زیادہ خیر خواہ اللہ ہے ان کا، یعنی تم سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کے خیر خواہ ہیں. پھر نہیں تم اتباع کرنا من چاہی کی، یعنی اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرنا تاکہ تم عدل کر سکو. اچھا، اور اگر تم زبان دباؤ گے یا پہلو تہی کرو گے، اعراض کرو گے، تو بے شک اللہ ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے، یعنی خبر رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آیت نمبر 136. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو نازل کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے نازل کی اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے کی جو کتابیں ہیں. اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی تمام کتابوں کا، اس کی تمام رسولوں کا اور آخرت کے دن کے حساب کا، تو یقیناً وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل آیا. یس ڈیفینیٹلی. سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تو سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس میں، اور آگے کی کچھ آیتوں میں آپ یہ دیکھیے کہ پورے دین اسلام کا مزاج جو ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے. بہت ہی اہم آیت ہے. لسن کیئرفلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अन्फुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरा फ़ल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउ हवा अन तादिलू व इन तलबू औ तुरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलूना खबीरा। ईमान वालों से, अब देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू पुकार अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास से आई है, तो आप कह दीजिए या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या मैं सुन रही हूँ आपकी बातें, आप जो कह रहे हैं। जब भी ये अल्फाज कुरान में आए तो अपने आप को प्रेजेंट करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। हाय अल्लाह, लब्बैक, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आप क्या मुझे आगे हुक्म दे रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कभी भी आएगा, फौरन उसके बाद या तो कुछ डू होगा या डोंट्स, डूज एंड डोंट्स डेफिनेटली हो गई वहां पर। यहाँ पर क्या है, कूनू, इट्स ऑर्डर, हो जाओ। क्या हो जाओ? गवाही देने वाले हो जाओ, कायम हो जाओ, गवाही देने वाले हो जाओ अल्लाह के लिए, वो भी कैसे? इंसाफ के साथ। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि तुम्हें अगर कभी गवाही देने का मौका मिले तो इंसाफ के साथ गवाही दो, चाहे उससे तुम्हारा कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, कम से कम इस आयत पर तो जो वो अमल हो जाएगा। देखिए ऑर्डर मिल रहा है यहाँ पर। और चाहे वो गवाही, ये मुश्किल काम है, देखिए, चाहे वो गवाही अनफुसिकुम, तुम्हारे खुद के खिलाफ हो, अविल वालिदैन, या तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ हो, वल अक़रबीन, या करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ हो। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। हालांकि देखिए बहुत मुश्किल काम है ना, कोई अपने अगेंस्ट में देता है गवाही, और कभी पेरेंट्स के खिलाफ भी कोई गवाही नहीं देता है, और ना ही कोई करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही देता है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं गवाही दो, और पूरे के पूरे इंसाफ के साथ गवाही दो, क्योंकि उसकी अहमियत यहाँ पे बताई जा रही है कि जब तुम इंसाफ के साथ गवाही दोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारा भी साथ देंगे, और जिसके अगेंस्ट से तुम गवाही दे रहे हो उसका भी साथ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, इन यकुन गनियन, अगर वो जिसके अगेंस्ट में तुम गवाही दे रहे हो, अगरचे वो मालदार होगा या फकीर हो, चाहे वो मालदार हो या फकीर हो, फल्लाहु, फिर ये मत भूलो, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ज्यादा करीब है उन दोनों के। सारी बात को समझ में आप ये सोचोगे है मैं उसका वेल विशर बन के जाऊं, मैं फेवर में गवाही दे दूं, मतलब चाहे वो उसने खता की है। क्योंकि मेंटेलिटी क्या है लोगों की, मेंटेलिटी क्या होती है लोगों की, कि समझिए कि यहाँ पे जैसे फकीर मतलब एक मोहताज और एक गनी, मालदार की एग्जाम्पल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर समझिए कि गुनाह फकीर ने किया है और मालदार ने नहीं किया है, तो आप ये मत सोचो कि अरे ये तो मालदार है, ये तो मतलब चलो ये गुनाह कर सकता है, ये भी सोच नहीं रखनी है, और फकीर के बारे में ये भी हमें सोच नहीं रखना है, नहीं ये तो फकीर है, ये तो कभी कुछ गुनाह कर ही नहीं सकता, ये तो बेगुनाह होगा। नहीं, ऐसा मत सोचिए, ऐसी सोच मत रखिए बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं तुम तो ये सोच रहे हो, लेकिन चाहे वो गनी हो, अमीर हो या फकीर हो, मैं ज्यादा करीब हूँ, औला बिहिमा, मैं ज्यादा करीब हूँ तुमसे, उनसे ज्यादा करीब हूँ मैं, मेरा ताल्लुक उनसे ज्यादा है, तुम्हारा ताल्लुक उनसे ज्यादा नहीं है। फिर उसे हुक्म दिया जा रहा है, फिर क्या करो, फला तत्तबिउ हवा, फिर तुम जो है अपनी ख्वाहिशात का कहा मत मानो, अपने ख्वाहिशात की पैरवी, अपने ख्वाहिशात को फॉलो मत करो, कि जो बेगुनाह है आप उसका साथ दे रहे हैं, आप उसके फेवर में बोल रहे हैं। अच्छा, क्यों ख्वाहिशात की पैरवी मत करो? इसलिए कि तादिलू, तुम अगर ऐसा करोगे तो इंसाफ नहीं कर सकोगे, अपने ख्वाहिशात पे चलोगे तो इंसाफ के साथ काम नहीं ले सकोगे। देखिए जरा,
اکثر جو اگر دیکھیے گھریلو معاملات جو ہوتے ہیں، یہاں دیکھیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ والدین کے خلاف بھی اگر تمہیں بولنا پڑے تو بولو۔ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ اگر سمجھیے فار ایگزامپل کہ ساس اور بہو میں کچھ مطلب جو ایسا نا اتفاقی ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا ان کے بیچ میں، تو آپ یہ سوچ کر کہ میری ماں ہے میں ان کا ساتھ دوں، وہ لڑکی جو آپ کی بھابھی ہے وہ باہر دوسرے گھر سے آئی ہے ان کا ساتھ نہ دیں، یہ مت کریے۔ اگر آپ کی ماں غلط ہے، آپ کے گھر والے غلط ہیں، تو آپ ان کا ساتھ مت دیں۔ کیوں؟ اگر آپ کو اپنے پیرنٹس کے خلاف بھی بولنا پڑے تو آپ بولیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب بھی گواہی دو انصاف کے ساتھ دو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا نام لے کر بول رہے، دیکھو اللہ کے لیے صحیح گواہی دو، اللہ کے لیے صحیح گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، یہ کہا گیا ہے۔ آپ سوچو نہیں نہیں میری ماں ہے غلط کری تو کیا ہوا، میں ان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتی، تو ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی ہوا کو فالو کیا، آپ نے اپنی خواہشات کو فالو کیا۔ تو منع کیا گیا ہے خواہشات کو مت فالو کرو۔ اور اس کے بعد یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس لیے تم جو ہے اپنے نفس کے پیچھے مت پڑو یا اپنے خواہشات میں مت چلو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ اور ایک بات اور سنو، اور اگر تم نے جو ہے وہ کچھ بھی یعنی کہ اگر بات مان لی اور یا تو تم ان سے منہ پھیر لیے، پھر بے شک ہے اللہ وہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے، وہ خوب خبر رکھتا ہے۔ یعنی خوب خبر رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یعنی کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا کہ کوئی آپ پر دباؤ ڈالتا ہے، نہیں نہیں جھوٹ بولو، گواہی جو ہے وہ جھوٹی دو، تو اگر تم نے ایسا کیا اور بالکل تم نے سمجھو کہ گواہی کو بھی بدل دیا، ایک یہ چیز، یا تو تم نے اعراض کیا یعنی تم نے جو ہے وہ گواہی کو چھپا لیا، ہاں، اور ان دونوں باتوں سے روکا گیا ہے۔ جھوٹی گواہی بھی آپ کو نہیں دینا ہے، پلس آپ کو جو ہے وہ گواہی کو چھپانا بھی نہیں ہے، بلکہ اسپیشلی اس آیت میں دیکھیے عدل اور انصاف کی تاکید کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جن باتوں کو ہمیں جو ضرورت ہے جن باتوں کی، ہاں، اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہر حال میں عدل کرو اور اس سے منہ مت موڑو، اور کوئی بھی اگر اس کام کو کرنے میں کوئی بھی آپ کے اوپر اگر ملامت کرتا ہے اور کچھ رکاوٹیں ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان سے بھی مت ڈرو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ بالکل قائم رہو، انصاف پر قائم رہو، اور جو لوگ سچے ہیں ان کا ہی ساتھ دو۔ اچھا، آپ یہ جو کر بھی رہے ہو تو لوگوں کی رضا کے لیے مت کریے، یہ کام بھی ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ اگر تیرا حکم تھا کہ اگر خود کے خلاف گواہی ہو، پیرنٹس کے خلاف ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، گواہی میں نے دے دی اور میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ ایک یہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے اس کے بعد عدل و انصاف کی، یعنی کہ اگر تم پر یعنی عدل و انصاف تم نے کیا اور تم پر یا تمہارے پیرنٹس پر یا قریبی رشتہ داروں پر بھی اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ پڑ جائے تو پھر ان کا ساتھ مت دو، اگر وہ حق پر نہیں ہے تو ان کا ساتھ بھی آپ کو نہیں دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا فقیر، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کوئی سوچتا نہیں چلو ان کا ساتھ دے دو، یہ مالدار ہیں، فقیر تو بیچارہ ایسا، فقیر کا ساتھ دے دو، اس کا ساتھ کون دے گا؟ اگر غلط ہے تو اس کو بھی آپ غلط ہی بولیے، اور بالکل بھی دیکھیے خواہش کی پیروی نہیں کرنا ہے، بالکل بھی نہیں، چاہے آپ کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ اور یہ مت بھولیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، سب خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ 136 میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اب واحد یہ جو آیت ہے 136 آف سورۃ النساء، یعنی کہ یہاں پر حیرت ہوئی تھی جب مجھے پہلی دفعہ جی آیت میں نے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، چلیے ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو پکار لگائی۔ آپ بھی کہہ دیجئے لبیک اللہ تعالیٰ، میں سننے کے لیے تیار ہوں آپ کی باتیں۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب۔ دیکھیں ذرا، آمنو اور آمنو دونوں بازو بازو میں آیا ہے، اور پورے قرآن میں ایک ہی آیت ایسی ہے جہاں پر ایمان والوں کو
ایمان لانے کا آرڈر دیا جا رہا ہے. تو یہ کیا بات ہو گئی؟ پہلے بھی شاید میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جہاں پر ایسی آیتیں آئی ہیں، سورۃ البقرہ میں آئی ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے جو ایمان لائے، تو جو منافقہ صفت لوگ ہوتے تھے، جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوا کرتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے ان کے اوپر، کہیں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کال نہیں کیا یا ایھا الذین منافقون، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. یعنی کتنا پردہ پوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے کہ کہیں پر بھی ان کے ٹائٹل سے اس طریقے سے ان کو نہیں پکارا، بلکہ بس اب دیکھیے یہاں پر جو آیت آئی ہے اسپیشلی آمنو باللہ و رسولہ. آپ یہ مت سوچیے کہ اس وقت کے ایمان والے تو صحابہ ہوا کرتے تھے، تو نعوذ باللہ یہ بات صحابہ کو کہی جا رہی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم قولن تو تم کہتے ہو آمنا باللہ کہ میں وہاں پہ ایمان رکھتا ہوں، اب تم کو فعل کے ذریعے بھی، پریکٹیکلی بھی تم کو اپنے ایمان کو ظاہر کرنا پڑے گا. کیسے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اسپیشلی یہاں پر جو ایک سنگولر کی بات ہے، دیکھیے ایک رسول کی بات چل رہی ہے، تو یہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. والکتابی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ. کون سی کتاب؟ الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو ہم نے اپنے اس رسول پر جو ہے وہ نازل کیا، اتارا. اور کون سی کتاب؟ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے بھی ہم نے جو کتاب نازل کی اس پر بھی ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، چلو. اور کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ آج کے مسلمانوں کو یہ آیت سنانے کی ضرورت ہے. بظاہر جو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیے ایمان لانے سے مراد ایسا ہے کمپلیٹلی مان لو. یہاں پر صرف کتاب کو ماننے کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مانو، کتاب میں جو کچھ ہے اس کو بھی مانو. ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ انکلوڈ کیا جا رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یہ بھی سن لو، جو بھی شخص وہ انکار کر دے گا اللہ کا، اس کے تمام فرشتوں کا، اس کی تمام کتابوں کا، اور اس کے تمام رسولوں کا. رسولو آیا، دیکھیے آپ رسولو، رسولن کی پرولر ہے یہ، رسولن صرف پیش اور زبر کا فرق آ گیا یہاں پر. اور آخرت کے دن کا اگر وہ انکار کرتا ہے، حال کیا ہوگا اس کا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پھر در حقیقت وہ گمراہ ہو گیا، دور کی گمراہی میں نکل گیا وہ. اللہ اکبر. تو کیا پتہ چلا دور کی گمراہی میں انسان کیسے جاتا ہے؟ جب ان تمام چیزوں پہ کمپلیٹلی ایمان نہیں رکھتا ہے. ایمان ہمیں قولاً نہیں رکھنا ہے، بول بچنے والا ایمان نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، عملاً چاہیے. عمل سے ظاہر کریے کہ واقعی آپ اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتی ہیں. اس طریقے سے جو ہے ہمیں یہاں پر آرڈر دیا جا رہا ہے. تو کوشش کریں کہ آج سماج، آج کا مسلمان جن خرافاتوں میں پڑا ہوا ہے، یا جو جس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتنی دھجیاں اڑا رہا ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہا ہے، اور دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں بالکل شامل نہ کرے، بالکل بھی نہیں. آج کوئی بھی مسلمان دیکھیے آپ کو منہ سے ہی نہیں کہے گا نہیں میں نعوذ باللہ اللہ کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ میں رسول کو نہیں مانتا. کوئی نہیں بولے گا، کوئی بھی نہیں بولے گا، نہ میں قرآن کو مانتا ہوں، نو. لیکن آپ ایک آیت ان کے سامنے پیش کریے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم کامن سنت اگر ہم لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامن سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیتھ بیڈ پہ بھی جو ہے بس کر ہی رہے تھے، دیٹ از انذار کا کام، لوگوں کو خبردار کرنے کا کام کہ دیکھو اگر تم اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے کیا وعید ہے، تمہارے لیے کیا آگے جو ہے وہ عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. یہ تمام چیزیں آج مسلمانوں نے یہ سب سے اسپیشل سنت، یا یہ کہیے کہ وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس تک کر رہے تھے، اس سنت کو سائڈ میں ہٹا دیا اور ساری دنیا کی نہ جانے کہاں کہاں سے سنتیں نکال کے اور اس کو سنت کا نام دے دے کر کرتے ہیں.
بہت زیادہ ہمیں جو ہے آج کے ٹائم پہ، آج سماج جس دین پہ چل رہا ہے، آپ اگر دین سے ہٹتا ہوا اللہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہٹ کے کوئی کام کرتے دیکھے، فوراً دعا پڑھا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعا پڑھا کرو، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ، اور درد سے پڑھا کرو، بہت اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ یہ بھی تو تیرے رسول کی امت ہے، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، آج یہ کس وبال میں پھنس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، انہیں ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنا دے جو تیرے محبوب ہمیں سکھا کر گئے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت چھوڑ کر گئے ہیں، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنا دے، نہ کہ سماج ہمیں جو سنت سکھا رہا ہے ہمیں اس پر بالکل نہیں چلنا ہے، بالکل بھی نہیں۔ تو اپنے آپ کو آپ بچانا چاہتی ہیں تو صحیح دین سیکھنے کی کوشش کریں، اور صحیح دین آپ کو کتاب و سنت کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب سے نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ آپ یہ سوچئے کہ بڑی خوش نصیب ہے آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب دی ہے جو کمپلیٹلی جو ہے وہ یونیورسل ہے، پلس آتھینٹک ہے، اور سارا غیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ کھول کر رکھ دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسی تمام وبال سے جو ہے وہ بچا کر رکھے انشاءاللہ۔ وآخر دعوان یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔